रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एशियन टीवी पर रोज़ इतवार 4 बजे शाम आज़म सजी भी आपसे मुखातिब हूँ। और हमारा आज का मौजू जो हमारा उन्वान है वो है आओ कुरान को समझें, कुरान की फजीलत और हिकमत। और आज जिस सूरत का मैंने इंतखाब किया है वो है सूरह आदियात। और इस हवाले से मैं आपसे बात करती हूँ। तो जहाँ तक इस सूरत के बारे में मालूमात हैं वो ये हैं कि तरतीब किताबत इसकी जो है वो 100वीं है, ठीक है। और पारा जो है इसका 30वां है। तरतीब नज़ूल 14 है। मक्की और मदनी होने में इख्तलाफ है। मक्की ज़्यादातर से कहा जाता है। आयात इसकी 11 है। अल्फाज 40 हैं। हरूफ 169 169 है। यानी सूरह आदियात के बारे में कुरान की ये 100वीं सूरत है। 11 आयात पर मुश्तमिल है। सूरत की इब्तिदा कसम से होती है। इसका नाम इसकी पहली आयत से लिया गया है। इसके मायने तेज़ दौड़ने वाले घोड़ों के हैं। इसके मक्की या मदनी होने में इख्तलाफ पाया जाता है। और ये सूरह कुरान के आखिरी यानी 30वें पारे में वाक़या है। सूरह आदियात में मुजाहिदीन और क़यामत के दिन मुर्दों के ज़िंदा होने नीज़ इंसान की नाशुक्री के बारे में बहस होती है। और इसका जहाँ तक इसका तारुफ है तो इस सूरत को आदियात यानी तेज़ रफ्तार घोड़े का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी पहली आयत में ही खुदावंद ने इसकी कसम खाई और इसकी तरफ इशारा किया है। खुदावंद ने मतकाल ने इसकी कसम खाई और इसकी तरफ इशारा किया। कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं। इस सूरत को ये सूरत का आदियात की जमा इसमें अब मैं तरतीब नज़ूल और महल वक़ू के हवाले से महल नज़ूल के हवाले से इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सूरह आदियात के मक्की या मदनी होने में इख्तलाफ पाया जाता है। तफसीर नमूना में इसके मदनी होने की इसको तरजीह दी गई है और बाज़ जगह इसको मक्की होने की तरजीह दी गई है। और जबकि आयतुल्लाह मार्फत इसके मक्की होने के कायल थे। तो इस तरह से इसके जो इसमें शवाहिद पाए जाते हैं इसमें बयान के हवाले से वो मक्की होने की ज़्यादा तस्दीक करते हैं। आयात और कलमात के हवाले से मैंने आपको बता दिया। जहाँ तक इसका मफहूम का ताल्लुक है तो इस सूरत में मैदान जंग में लड़ने वाले मुजाहिदीन और सिपाहियों की तौसीफ़, अल्लाह की निस्बत, इंसान की नाशुक्री, ज़रपरस्ती की बिना पर इंसान की कंजूसी और बुखल, नीज़ क़यामत की सूरत हाल और रोज़ा की कैफियत से मुताल्लिक बहस की गई है। सूरह आदियात की जो मज़ामीन है अल्लाह की बंदगी में इंसान की सुस्ती का इलाज, पहला अल्लाह की राह में जिहाद करने वालों की जद्दोजहद पर तवज्जो देना, आखिरत में इंसान की हकीकत के आश्कार होने पर तवज्जो देना और अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदों और उनकी कोशिशों की कसम, क़यामत में इंसान का बातिन आश्कार होना, जानबूझकर इबादत में सुस्ती, इंसान के बातिन से अल्लाह का इल्म होना। और इसके इसमें जहाँ तक इस सूरत की फजीलत और तलावत के हवाले से पैगम्बर अकरम से नकल हुई है वो है, जो शख्स इस सूरत की तलावत करेगा खुदावंद ईद कुर्बा की रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करने वाले हज्जाज में से हर एक के बदले इस शख्स को 10 नेकियां अता करेगा। ये इसके बारे में है इसके हवाले से। और जहाँ तक इसके मतन और तर्जुमे का ताल्लुक़ है तो इसमें है कि कसम है उन घोड़ों की जो फुनकार मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी टापों की ठोकर से पत्थर से चिंगारियाँ निकालते हैं, फिर सुबह के वक्त अचानक यानी छापा मारते हैं तो इस तरह गर्दो गुबार उड़ते हैं, फिर इसी हालत में दुश्मन की जमात यानी लश्कर में घुस जाते हैं। बेशक इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुदा इस पर गवाह है और वो माल और दौलत की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। क्या वो इस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों से निकाल लिया जाएगा जो कुछ इनमें दफन है और जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है वो जाहिर कर दिया जाएगा। इस दिन इनका परवरदिगार इनके हालात से बड़ा बाखबर होगा। तो ये इसके हवाले से मैंने आपको सूरह आयात के हवाले से आपको जहाँ तक इसके मौजू और मज़ामीन का ताल्लुक है तो इसका मकसूद लोगों को ये समझाना है कि इंसान आखिरत का मुनकिर या इससे गाफिल होकर कैसी अखलाकी पस्ती में गिर जाता है, और साथ साथ लोगों को इस बात से भी ख़बरदार करना है कि आखिरत में सिर्फ उसके ज़ाहिरी अफ़ाल ही की नहीं बल्कि उनके दिलों में छुपे हुए इसरार तक की जाँच पड़ताल होगी। इस मकसद के लिए अरब में फैली हुई इस आम बेअमनी को दलील के तौर पर पेश किया गया है, जिससे सारा मुल्क तंग आया हुआ था। हर तरफ कुछ तो खून बरपा था, लूटमार का बाजार गर्म था, कबीलों पर कबीले छापे मार रहे थे और कोई शख्स भी रात चैन से नहीं गुजार सकता था, क्योंकि हर वक्त ये खटका लगा रहता था कि कब कोई दुश्मन सुबह सवेरे उसकी बस्ती पर टूट पड़े। ये एक ऐसी हालत थी जिसे अरब के सारे ही लोग जानते थे और इसकी कबाहत को महसूस
محسوس کرتے تھے، اگرچہ لوٹنے والا اس پر ماتم کرتا تھا اور لوٹنے والا اس پر خوش ہوتا تھا، لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لوٹنے والے کی لیکن جب کسی وقت لوٹنے والے کی شامت آ جاتی تھی تو وہ بھی یہ محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کیسی بری حالت ہے جس میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی طرف اشارہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی اور اس میں خدا کے حضور جواب دہی سے ناواقف ہو کر انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ وہ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو ظلم و ستم اور غارت گری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ مال و دولت کی محبت میں اندھا ہو کر ہر طریقے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ کیسے ہی ناپاک اور گھناؤنا طریقہ ہو، اور اس کی حالت خود اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ اپنے رب کی عطا کی ہوئی قوتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکری کر رہا ہے۔ اس کی یہ روش ہرگز نہیں ہوتی اگر وہ اس وقت کو جانتا ہوتا جب قبروں سے زندہ ہو کر اٹھنا ہوگا، اور جب وہ ارادے اور اغراض و مقاصد تک دلوں سے نکل کر سامنے رکھ دی جائیں گی جس کی تحریک سے اس نے دنیا میں طرح طرح کے کام کیے تھے۔ اس وقت انسانوں کے رب کو خوب معلوم ہوگا کہ کون کیا کر کے آیا ہے اور کس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ یہ جو سورہ عادیات ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو اس کا ترجمے کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کی ہے، بات چیت کی ہے آپ سے، اور جہاں تک اس کا ترجمے کا تعلق ہے تو پھر میں آپ کو بتا دوں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبتیں بہت سخت ہے۔ کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب جتنے مردے قبروں میں ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے؟ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پوری طرح واقف ہوگا۔ اور اس صورت میں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے، اس صورت میں انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ گھوڑے کی طبیعت فرمانبرداری اور وفاداری سے سبق لے۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو اپنے مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ہر وقت اپنے مالک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور رات اور دن میں جس وقت بھی مالک اس کو آواز دیتا ہے وہ اس کے حکم کے بغیر کسی تاخیر کے لبیک کہتا ہے، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر دشمنوں کی صفوں میں جا گھستا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ دشمنوں کے ہتھیار اس کو اپنے مالک کا حکم بجلانے سے نہیں روک پاتے۔ یہ ہے مالک کے لیے گھوڑے کی اطاعت شاری اور فرمانبرداری، جبکہ اگر دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں مالک کا احسان گھوڑے پر بہت کم ہے۔ مالک صرف اپنے گھوڑے کو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اس کا تھوڑا سا خیال رکھتا ہے، جبکہ گھوڑا اسے تھوڑے سے احسان کے بدلے میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ان آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم غور کرو، تم اپنے رب کے کتنے فرمانبردار اور شکر گزار ہو۔ کیا تم اپنے رب کا اتنا بھی شکریہ ادا کرتے ہو جتنا ایک بے عقل اور ناسمجھ جانور یعنی گھوڑا اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ جب ایک جانور جس کے اندر کوئی عقل اور سمجھ نہیں ہے وہ اپنے مالک کا اتنا زیادہ مطیع اور فرمانبردار اور شکر گزار ہے تو تمہیں اپنے رب کا کتنا زیادہ فرمانبردار اور مطیع اور شکر گزار ہونا چاہیے، جبکہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں عقل و خرد، علم و فہم اور دیگر نعمتوں سے بھی نوازا ہوا ہے۔ اور اس میں مزید جو مختلف آیتوں میں جو مختلف باتیں بتائی گئی ہیں، اس میں پھر دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت کریمہ سے قبل 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا تذکرہ کیا اور ان کی بہادری، جفاکشی اور اطاعت و فرمانبرداری کو بیان کیا۔ اس میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑا جیسے بہادر اور طاقتور انسان کے لیے مسخر کر دیا، گھوڑے جیسے بہادر اور طاقتور کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا، جس طرح گھوڑا اس کی یعنی انسان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کا ہر حکم مانتا ہے، لیکن انسان ہمیشہ اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ یہ جو صرف اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو یاد کرتا ہے اور نعمت اور راحتوں کو بھول جاتا ہے جس سے وہ رات اور دن لطف اندوز ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اپنے منعم حقیقی کو بھول جاتا ہے، یعنی نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ وہ دینی نعمتوں میں اتنا مست اور مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ ساری نعمتیں محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو نہایت رحم دل اور بڑا داتا ہے، اس کے حصول میں اس کی ذہانت اور خرد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا اسی صورت کی اگلی آیت میں کہا گیا کہ اور وہ خود بھی اس پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کی بے پناہ محبت کی مذمت کی ہے۔ مال کی محبت حرام نہیں ہے لیکن مال کی بے پناہ اور بہت زیادہ محبت ناجائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سے غافل کراتا ہے
اور کرتا ہے۔ مال جو ہے، مال کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور کیونکہ مال کی جو بے پناہ اور بہت زیادہ محبت جو ہے وہ ناجائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق سے غافل کرواتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال کی بے پناہ محبت کی وجہ سے آدمی حلال اور حرام کے درمیان تمیز و تفریق نہیں کرتا اور ان مال سے بچنے کی فکر نہیں کرتا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام پریشانی اور مصیبتوں کی جڑ مال کی بے پناہ محبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے، پھر اس سے نکلنے کا ایک نہ ایک دن حل اور علاج بیان کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس کو اس عارضی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اور پھر کہا گیا، اگلی جو آیات ہیں ان میں کہا گیا کہ کیا اس کو وقت معلوم نہیں جب جتنے مردے قبروں میں ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا واقف ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری توجہ قیامت کے دن کی طرف مبذول کرائی ہے، جس دن تمام مخفی چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، قبروں کے مردے زندہ کر دیے جائیں گے اور دلوں کی پوشیدہ باتیں آشکار کر دی جائیں گی۔ انسان کے دل کے ارادے اور نیتیں قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اگر کسی نے کوئی عمل دنیا کے اندر ریاکاری کے لیے کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن ہر ایک کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں، آپ کو سورہ عادیات کے بارے میں نے آپ کو اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی بات کی، ترجمے کے حوالے سے بھی بات کی اور اس کے مضامین اور مفہوم کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت مختصر سے گفتگو کی ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں جو بھی کچھ فرمایا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں سے جو بھی باتیں ہماری زندگی کا رخ بدل سکتی ہیں انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور عملی طور پر ان پر جو ہے ہم چلیں۔ تو یہی مقصد ہے۔ میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور جو کچھ میں پڑھتی ہوں سیکھتی ہوں، جو میرے علم میں آتا ہے وہ میں آپ لوگوں تک پہنچا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، ہم سب کا معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہم سب کے اللہ تعالیٰ ہے، اور اس رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور زیبن سزیبی آپ سے مخاطب تھی اوشین ٹی وی پر۔ آخر میں شیروان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ سب لوگوں تک پہنچاتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین، اپنی حفاظت میں اور پناہ میں رکھے۔